देख रहे हैं तेज खबर न्यूज, सबसे पहले सबसे तेज। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब के तमाम वासियों के लिए, रहने वालों के लिए और हमारे जो फेसबुक पे हमारे साथ हैं पंजाब पुलिस के, उन तमाम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह ताला की रहमतें आपके साथ हों। बड़ा अच्छा ये एक सिस्टम शुरू किया है हमारे फेसबुक पे, जो हमारे DPR हमारा सेक्शन है उसने, और वो आपके साथ एक लाइव सेशन हम रखते हैं। मेरी कोशिश होगी कि हम इसको एक कंटिन्यूस प्रोसेस बना लें, और ये कोई आधे घंटे का हमारा लाइव सेशन होगा जिसमें हम क्वेश्चंस ले रहे हैं और आपके लाइव क्वेश्चंस आ भी रहे हैं। जैसे सो उसका मैं आपको बताता भी रहूँगा और जवाब देता रहूँगा। जो अभी तक हमारे पास क्वेश्चंस हैं उसमें पहला सवाल यही है, पुलिस के रवैये से अवाम को शिकायत है, उसके अजाले के लिए क्या अमली इक़दामात किए हैं? आम आदमी जायज़ शिकायत के लिए भी थाने नहीं जाना चाहता, से दूर किया जा रहा है। बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल, मेरे ख्याल में बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि हमारा काम ही अवाम की मदद करना है, अवाम की आसानियाँ पैदा करना है, उनकी शिकायत को दूर करना है। वो शिकायत किसी और सिटीज़न से हो, किसी इंस्टीट्यूशन से हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन से हो, या वो पुलिस के अपने अफसरान जो हमारे जूनियर ऑफिसर्स या सीनियर ऑफिसर्स, उनसे अगर कोई शिकायत हो तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि शिकायत ऐसे हैं जो अवाम के बाकी अवाम से रिलेटेड, कोई क्रिमिनल केस की रिपोर्टिंग या इस तरह की चीज़ है, उसके लिए हम फ्रंट डेस्क कायम किए हैं और तमाम थानों में इस वक्त उस पर सिविलियन स्टाफ है, और वहाँ जब आप जाते हैं तो आपको डील वही सिविलियन स्टाफ करता है, थाने का स्टाफ डील नहीं करता। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कहीं पर सफाई नहीं होती है तो हमने अपना जो 8787 का सिस्टम है वो रखा हुआ है, और वो यहाँ मेरे पास सेंट्रल पुलिस ऑफिस में है, और उसको एक असिस्टेंट इंस्पेक्टर डील करता है। सो वो सारी शिकायत हमारे पास आती हैं और हम फिर उनका अजाला करने की कोशिश करते हैं। वहाँ भी नहीं होता तो SP कंप्लेंट्स हमारे तमाम अजला में मौजूद हैं, वहाँ पर भी आप कर सकते हैं कि जी मैंने ये पर्चा देने के लिए मैं गया था और वो पर्चा पुलिस नहीं दे रही है। मैं बड़ा फर्म बिलीवर हूँ कि हमें फ्री रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए। जो भी बंदा आता है, जो भी कंप्लेनेंट आता है, हमें उसका केस रजिस्टर करना चाहिए। दूसरे जो कंप्लेंट्स हैं वो है पुलिस के रवैये के ख़िलाफ़ या पुलिस हरासमेंट के ख़िलाफ़, या अगर वो कोई पैसे मांग रहा है उनकी शिकायत है। सो उसमें सबसे आइडिया ये है कि जो उसका सीनियर अफसर है उसके पास जाया जाए। जो SDPO RPO हैं उनका काम है उन शिकायत का अजाला करना। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे सीनियर ऑफिसर्स के बारे में लोग कहते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन थाने में इशू है और थाने पे जो अवाम है, जो साइलीन है, उनके साथ ज्यादती होती है। तो मेरा ये बड़ा स्ट्रांग बिलीफ, अगर कोई अफसर अच्छा है, नीचे वाले अच्छे नहीं है, तो उसकी अच्छाई का कोई फायदा नहीं है। फायदा तभी होगा जब थाने लेवल हमारे सबऑर्डिनेट्स एटीट्यूड रखेंगे और लोगों की मदद करेंगे। उस पर हम कोशिश कर रहे हैं, और ये जो मैंने पहले सिस्टम बताया 8787 का, आपके पास एक अच्छा टूल, अगर कहीं भी पुलिस की बात आती है या कोई भी हाई हैंडेडनेस हरासमेंट की बात आती है तो इमीडिएटली उस पर ज़रूर आप करें, और इंशाअल्लाह मुझे कभी उम्मीद है कि जो मसाइल हैं सारे हल होंगे। और सवाल है कि अवाम की सहूलत के लिए फील्ड अफसरान के दफातर में दस्तयाबी और अवाम के लिए ओपन डोर पॉलिसी के नफाज के लिए क्या अमली इक़दामात किए जा रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है एटीट्यूड चेंज के लिए कि हमारे सीनियर ऑफिसर्स अवेलेबल हों। अगर SHO थाने में बैठेगा, SDPO जो हमारा DSP ASP है, DPO, वो थाने में या अपने दफातर में बैठेंगे और अवेलेबल होंगे तो शिकायत का अजाला कर सकेंगे। और हमने ना सिर्फ इनको टाइमिंग्स फिक्स की हैं, लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी तमाम को बताता हूँ कि SHOs का थाने में होना बहुत जरूरी है। इन आते हैं, SHO थाने में अवेलेबल नहीं होता। हम सीनियर अफसरान को बताया भी है कि SHOs को 24 घंटे सड़क पे रखने का फायदा नहीं, नुकसान है। उनको थानों में बैठने दें ताकि लोगों से मिलें और लोगों के मसाइल हल करें। और उसमें यही है, सीनियर ऑफिसर्स को भी कहा है, हम हमेशा तारीफ़ करते हैं KP के पुलिस की, और हम कहते हैं वहाँ पुलिस बड़ी अच्छी है। पुलिस तमाम जगहों पे एक जैसी ही होती है। मैंने वहाँ भी सर्व किया है, सिंध में भी सर्व किया, इस्लामाबाद में भी किया, एक जैसी पुलिस है सारी।
فرق سینئر آفیسرز کے ایٹیچیوڈ میں ہے. سینئر آفیسرز اگر اپنا ایٹیچیوڈ ٹھیک رکھیں گے, اگر ڈی پی او ایس ڈی پی اوز اپنے دفاتر کے دروازے کھلے رکھیں گے, اگر وہ لوگوں کے لیے اویلیبل ہوں گے, تو یہ ہمارے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ میری پرائیورٹی ہے, میں انشور کروں گا کہ ایس ایچ او سے لے کے RPOs تک وہ پبلک کے لیے اویلیبل. ایک اور سوال, فری رجسٹریشن آف کرائم کا دعویٰ تو اکثر سننے میں آتا ہے, کیا یہ حقیقت میں ممکن ہے, اور اس صورت میں جھوٹ جعلی مقدمات کا جو بوجھ پولیس پر پڑے گا, اس حوالے سے کیا حکمت عملی اختیار کی جا رہی ہے؟ فری رجسٹریشن کا میں بہت بڑا ہوں, اور میں ہمیشہ یہ میرا بڑا بلیف ہے کہ ہمیں تمام کیسز رجسٹر کرنے چاہیے, کیونکہ ہم پرچے نہیں دیتے ہیں تو ہم ملزم کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. ہم نہ صرف جو مدعی ہے اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ جو مدعی جو ملزم ہے اس کی ہم مدد کر رہے ہوتے ہیں. اور کوئی ایکسٹرا پریشر نہیں آئے گا, برڈن نہیں آئے گا. ہم پرچے دیں گے تو ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم گورنمنٹ سے ریسورسز مانگیں, ہم ان سے نفری مانگیں, ہم ان سے گاڑی مانگیں اور ان سے پیسے مانگیں. جب ہم ورکنگ کرتے ہیں پرچے دیتے ہی نہیں ہیں, اور ہمارا کرائم پچھلے سالوں سے کم ہوتا جا رہا ہے, تو سرکار کو تو پھر ہمارے فنڈز کم کرنے چاہیے. سو فری رجسٹریشن سب سے بہتر طریقہ ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت ضروری ہے کہ 182 کی کارروائی ہو. جھوٹے پرچے, جھوٹے مقدمات جو لوگ رجسٹر کرتے ہیں یا رجسٹر کرنے آتے ہیں, اور ان کے وٹنسز کے خلاف, اور انشاءاللہ ہم عنقریب اس کا بھی اسٹاک ٹیک کریں کہ کس ضلع میں ہوئی ہے 182, اور اس کے مطابق پھر ہم دیکھیں گے کہ جتنے پرچے ہوئے, مثلا اگر کوئی کہیں ایک پرچہ ہوا اور وہ خارج ہوا ہے بنیاد پہ کہ وہ جھوٹا, تو پھر اس کے مدعی اور اس کے جو وٹنسز ہیں اس کے خلاف ڈیفینیٹلی ہم کارروائی کریں گے. یہ ایک اور سوال ہے کہ جی قبضہ مافیا پولیس اور با اثر شخصیات کے گٹھ جوڑ کی بات سامنے آتی ہے, اس حوالے سے پولیس میں موجود عناصر کی سرکوبی اور غیر قانونی عمل کے روک تھام کے لیے جانے والے اقدامات کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو قبضہ مافیا کے خلاف پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب نے بہت سیریس ایکشن کا کہا ہے. ہم پہلے بھی کر رہے تھے, اب بھی ہم کر رہے ہیں. اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو یہ مافیاز ہیں ان کے خلاف کام ہو, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ان کو سپورٹ کرنے والے پولیس افسران ہیں یا پولیس سینئر آفیسرز ہیں ان کی کارروائی ہو, اور جو بااثر شخصیات ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہو تمام کے. سو ہم نے لسٹیں بنوائی ہیں, جو چھوٹے چھوٹے قبضہ مافیا لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں ان پہ قبضہ رپورٹ لی ہے باقی انٹیلیجنس ایجنسی سے, اور ان کے خلاف ہم تمام کے خلاف سپورٹرز جو پولیس آفیسرز ان کی ہم ویڈ آؤٹ کر رہے ہیں, کیونکہ بڑے عرصے سے ایک ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں پولیس افسر, ان ہمارے ذہن میں ہے, ہم آلریڈی اس پہ کام کریں, انشاءاللہ شفٹ کریں گے وہاں سے, اور یہ جو گٹھ جوڑ ہے اس کو توڑنے کی کوشش کریں گے. ایک سوال ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل خصوصاً ان کی جائیداد پر قبضہ اور پولیس سے متعلقہ ضروری دستاویزات کی بآسانی فراہمی کے لیے کیے جانے والے اقدامات کیا ہیں؟ ہم نے جو ہمارے خدمت مراکز ہیں وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے جو ڈاکومنٹس ان کو چاہیے ہوتے ہیں اس میں کام ہم نے بڑا آسان کر دیا ہے. ہم اس کے علاوہ چلے گئے ہیں گلوبل خدمت مراکز کے کانسیپٹ پہ, اور اس وقت کوئی 14-15 ایمبیسیوں میں ہمارے یہ جو خدمت مراکز ہیں یہ کام کر رہے ہیں, اور اس سے آسانی پیدا ہو رہی ہے. پنجاب میں ہمارا جو اوورسیز پاکستانیز کمیشن پنجاب کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں مسلسل. پچھلے ہفتے میٹنگ ہوئی تھی چیف منسٹر پنجاب نے اس کو چیئر کیا تھا, اور ان کے ساتھ ہم نے انکنڈیشنل اسسٹنس کی بات کی ہے کہ جہاں پر بھی ان کو اسسٹنس کی ضرورت ہے, جہاں اوورسیز پاکستانی کو کوئی مسئلہ ہو اس کو ریزالو کریں گے. جو ہمارے خدمت مراکز ہیں وہاں پر بھی ہم اوورسیز پاکستانیز کے لیے الگ کاؤنٹرز قائم کر رہے ہیں, جس سے انشاءاللہ ان کو آسانی ہوگی. پنجاب پولیس کے شہداء ذکر اور ان کے اہل خانہ کی ویلفیئر کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات کیا ہیں؟ ہمارے شہداء ہمارے سر کا تاج ہیں اور ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. انہوں نے بہت امپورٹنٹ قربانیاں دی ہیں, اپنی قربانی سے زیادہ تو کوئی چیز ہوتی نہیں, اور ان کے اہل خانہ کا ویلفیئر بھی ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. میں نے تمام افسران کو یہ کہا ہے کہ ان کو ہم اسی طریقے سے ہیلپ سپورٹ کریں جیسے ہم اپنی فیملیز کو کرتے ہیں. اگر میری ہاسپٹل جاتی ہے تو جو پروٹوکال میری فیملی کو ملتا ہے وہ شہید کی فیملی کو ملنا چاہیے. میں نے تمام اضلاع میں کہا ہے کہ وہ رجسٹرز مینٹین کریں گے,
ان کی فیملیز کو ہاسپٹل جانا ہے, کسی اسکول میں داخلے کے لیے جانا ہے, سرکاری دفتر میں کوئی کام ہے, وہ ہم پراپر رجسٹرز مینٹین کر کے ان کو وہاں پہ ان کے سارے مسائل حل کر کے, تو انشاءاللہ وہی فیسلٹی جو وہ ایک سروائیونگ ایک لیونگ سینئر آفیسرز کو ملتی ہے, اور اس کی ہم سٹاک ٹیکنگ بھی کریں گے اور مسلسل پوچھتے بھی رہیں گے. ایک اور سوال ہے کہ صوبہ بھر میں جوا, منشیات فروشی وغیرہ جیسے جرائم کا نیٹ ورک توڑنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں, مگر مچھوں کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے؟ اس میں 3 قسم کے لوگ انوالوڈ ہیں. ایک تو مچھ جو بہت بڑے یہ نارکوٹکس بیچنے والے ہیں, پھر یہ جو چھوٹے چھوٹے جگہ جگہ پہ پڑیاں بنا بیچتے ہیں, اور اس کے بعد وکٹمز جو کہ ڈرگ ایڈکٹس ہیں. ان تمام کے خلاف انشاءاللہ کارروائی کریں گے. لاسٹ 2-3 دن پہلے ہماری میٹنگ ہوئی اسلام آباد میں, اور اس میں منسٹر نارکوٹکس, سیکٹری نارکوٹکس, جو ہمارے جتنے فوجی ہیں, ANF, ان کے سربراہان, ہم انسپیکٹر جنرل پولیس بھی آئے ہوئے تھے تمام صوبوں کے, اور اس کے بعد میں نے انسٹرکشنز بھی ایشو کیے ہیں. ہم ایک تو پروونس وائڈ ان کے خلاف آپریشن شروع کریں جو بڑے مگرمچھ ہیں, اور انشاءاللہ اگلے 2 ہفتے میں آپ کو بڑے نام ملیں گے جو ہم انشاءاللہ پکڑ کے اندر کریں گے. جو درمیان والے ہیں ان کے اور بڑے مگرمچھوں کے خلاف ہم ANF کے ساتھ مل کے کارروائی کریں گے. جو ہم پکڑیں گے پرچہ ہم دیں گے, لیکن ان کی انٹروگیشن, بیک ٹریکنگ کہ یہ نارکوٹکس آئے کہاں سے, وہ ANF سے کی جائے گی, اور ان کے خلاف کارروائی ہوگی. جو سنتھیٹک ڈرگ استعمال ہیں ان کے لیے بھی ہم ان کی مدد لیں گے, ان کی کیپیسٹی کو استعمال کریں گے. اور جو ڈرگ ایڈکٹس ہیں, جو وکٹم ہیں, ان کے لیے ابھی میں اٹھ کے آیا ہوں, ہماری ایک میٹنگ چل رہی تھی, اور وہ یہی ہے کہ ہم لاہور سے شروع کر رہے ہیں. یہاں پہ ایک 100 بیڈڈ فیسلٹی دے رہے ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ. جو ڈرگ ایڈکٹس آپ کو سڑکوں کے کنارے یا فٹ پاتھوں پہ نظر آتے ہیں انجیکشن لگاتے ہوئے یا نارکوٹکس استعمال کرتے ہوئے, ہم ان تمام کو ان فیسلٹیز میں لے کے جائیں گے, اور جو پروونشل گورنمنٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ ان کی آگے ریہیبلیٹیشن کے لیے کام کریں گے. سو انشاءاللہ اس میں بھی بہتری ہوگی. منشیات فروش نیٹ ورکس کے خلاف ANF سمیت دیگر اداروں کے ساتھ اشتراک میں کارروائیاں کی جا رہی ہیں. معاشرے سے منشیات فروشی کے لعنت کے خاتمے کے لیے عام پولیس کی مددگار کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جی آپ ہمارا اس میں ساتھ دیں, اپنی فیملیز کا خیال کریں, اپنے بچوں کا خیال کریں, ان کو اس طرف جانے نہ دیں, کیونکہ اس کے 2 وہ ہیں, ڈیمانڈ اور سپلائی. سپلائی پہ تو ہم انفورسمنٹ سے کر سکتے ہیں, لیکن ڈیمانڈ پہ آپ کام کر سکتے ہیں. اپنے بچوں کو, اپنے عزیز و اقارب کو, اپنی فیملیز کو نارکوٹکس سے دور رکھیں. آپ کے اگر محلے میں کوئی اس طرح کے, تو کوشش کریں, سول سوسائٹی کی رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو جو عورت ہے اس سے نفرت کریں, لیکن جو وکٹم ہے اس سے نفرت نہ کریں, اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں. جہاں پہ بڑے یہ منشیات فروش ہیں یا جہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے, ضرور 15 پہ ہمیں اطلاع دیں, ہمیں بتائیں کہ جی یہ نارکوٹکس کے جو لوگ ہیں جو اس میں انوالوڈ ہیں وہ کہاں کہاں ہیں, تاکہ ہم ایک ایک گلی, ایک ایک محلے میں آ کے ان کے خلاف کارروائی کر سکیں. شعبہ تفتیش میں بہتری کیوں ضروری ہے اور اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا عملی؟ میرا خیال یہ ہے کہ پولیس کا بیسک کام تفتیش ہے. ساری دنیا میں جو یہ واچ اینڈ وارڈ کی ڈیوٹی کرتے ہیں یا ٹریفک والے, ان کو روکی کاپس کہا جاتا ہے, اور اصل کاپس یا اصل پولیس آفیسرز وہ ہوتے ہیں جو انویسٹیگیشن پہ کام کرتے ہیں. میری کوشش ہوگی کہ ہم انویسٹیگیشن کی طرف شفٹ کریں. تمام جو اپنا ریسورسز ہیں, تمام فیسلٹیز ہیں, اس طرف کریں. ہم ان کی تنخواہوں کو بہتر کریں, ان کے ٹائمنگز کو بہتر کریں, زیادہ سے زیادہ سہولیات دیں, اور اچھے افسر وہاں لے کے جائیں. کی کیپیسٹی بلڈنگ بڑی ضروری ہے. ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ انویسٹیگیشن اسکول بنا ہے, اس کو انشاءاللہ ہم امپروو کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ ہم چھوٹے چھوٹے کورسز ضلع لیول پہ کریں گے کہ ہم کیپیسٹی بڑھا سکیں اپنے تفتیشی افسران کی, اسی سے کوئی بہتری ہوگی. اور یہ ایک سوال ہے, موسٹ پرابلی یہ آخری ہی ہوگا, کہ لاہور موٹر وے زیادتی کیس میں اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ ایک بہت برا واقعہ ہماری بہن کے واقعہ رونما ہوا. ہمارے چھوٹے چھوٹے بھی اس میں انوالوڈ تھے. ظاہری بات ہے انہوں نے جو سٹریس لیا اور جس مینٹل کنڈیشن میں وہ سارے ہیں, ہم اس کو سمجھ تو سکتے ہیں, لیکن چونکہ ہم خود اس سے نہیں گزرے تو ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں. میری تمام ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. لیکن
یہ لاہور میں یہ ایک واقعہ ہوتا ہے جس میں 2 ملزمان جو بہاول نگر سے جن کا تعلق ہے دور سے یہاں پہ آئے ہیں اور انہوں نے یہ وقوع کیا ہے. پنجاب پولیس نے، لاہور پولیس نے، باقی جو ہمارے CTD وغیرہ بڑا اچھا کام کیا. ہم نے نہ صرف ان کو ٹریس کیا، اور قوم سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہمیں اس کا کریڈٹ ضرور دیں. ہم نے ان کو ٹریس کیا، ٹریس کرنے کے علاوہ ہم نے ان میں سے ایک ملزم کو پکڑ بھی لیا. دوسرا ملزم ہمارے رڈار پہ ہے، ہمارے پاس ایک نام ہے، ہمارے پاس ایک چہرہ ہے. اور مجھے امید ہے کہ جس محنت سے ہم کام کر رہے ہیں، جس طریقے سے ہمارے ساتھ انٹیلیجنس ایجنسیز ساری کی ساری ہمیں ہیلپ سپورٹ کر رہی ہیں، مجھے امید ہے کہ عنقریب وہ پکڑا جائے گا. میری عوام سے اپیل یہی ہے کہ ہم پہ ٹرسٹ کریں. جس طرح مدعی ہم پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں، اسی طرح آپ کے بھی ہم پہ ٹرسٹ کی ضرورت ہے، اور آپ کا ٹرسٹ ہمارا شامل حال رہے گا. تو جیسے ہم نے پہلا ملزم پکڑا، ہم انشاءاللہ دوسرا بھی پکڑیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.